खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैनां दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैनां दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ हो मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने, मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, नैनां दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैनां दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। रोगीपन, कोडिपेंडेंसी के किस तरह जब एक नशे की बीमारी किसी घराने में एंट्री करती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ एक मरीज़ के साथ वाबस्ता नहीं रहती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके मूड में, उनके मजाज में, उनके नींदों में, उनके खाने पीने की रूटीन के अंदर वो दखल अंदाजी देना शुरू कर देती है। जब हम बात करते हैं एडिक्शन की या साइकेट्रिक डिसऑर्डर की, तो हम ये बात करते हैं कि ये जो है ये एक डिजीज़ है, ठीक है। सो इसके साथ हमें एक और लफ्ज़ का इजाफा करना होगा, वो है कि इट्स अ फैमिली डिजीज़। कोई बीमारी है, वेदर इट्स मेंटल इलनेस, वेदर इट्स एडिक्शन, वेदर इट्स पेन, व्हाटएवर इट इज, आप उसकी पेन अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को उसकी पेन के साथ अटैच कर देते हैं, तो पेन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर आप इस नज़रिए से सोचें, जो कि मैंने आज प्रैक्टिस किया, कि rather than attaching myself to the suffering, somebody who is sick and I am suffering with them, so it is like multiplying the suffering. So rather than attaching, I need to detach. डिटैच करना इसलिए भी ज़रूरी है कि वी आर इन अ वॉर सिचुएशन, और अगर सोल्जर खुद ही इतना थक जाए, इतना एग्जर्ट हो जाए, चाहे वो प्रोवोक करके हो, चाहे इनेबल करके हो, लेकिन वो इस हद तक हम एग्जर्ट हो जाते हैं कि हम ये उसमें अपना आप भूल जाते हैं। और ये लड़ाई में, इस बीमारी से लड़ने के लिए ज़रूरी है, वी नीड टू टेक अ ब्रेक, वी नीड टू टेक अ पॉज एंड वी नीड टू मेक आवरसेल्व्स रिफ्रेश्ड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं युवा स्टोर का ज़ेली प्रोग्राम इट टेक्स अ फैमिली। आई एम योर होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी। तो हमारा जो प्रोग्राम है जिसमें हम बातचीत करते हैं जो इस तरह के मसाइल पे, जो एक नशे की बीमारी के अंदर, जो एक साइकाट्रिक बीमारी के अंदर पेशेंट और उनकी फैमिली मेम्बर्स जिनसे दो चार होते हैं, इस तरह के मसाइल। तो आज के दिन भी हम एक नहायत इम्पोर्टेंट, नहायत अहम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि ये इस तरह का टॉपिक है जिसको समझ ले अगर फैमिली मेम्बर्स, अगर पेशेंट्स, तो वो अपने नशे की बीमारी का जो इलाज है वो आधा अबूर कर लेते हैं। मतलब कि ये जीत हार का फ़ैसला इस टॉपिक के साथ हो जाता है। टॉपिक हमारा है हम रोगीपन, कोडिपेंडेंसी, के किस तरह जब एक नशे की बीमारी किसी घराने में एंट्री करती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ एक मरीज़ के साथ
وابستہ نہیں رہتی، بلکہ آہستہ آہستہ باقی سارے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے موڈ میں، ان کے مزاج میں، ان کے نیندوں میں، ان کے کھانے پینے کی روٹین کے اندر وہ دخل اندازی دینا شروع کر دیتی ہے. مطلب کہ ان کی بھی روٹین آہستہ آہستہ خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں اور ہوتی ہیں، اس کے اندر کیا سسٹمز انوالو ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آج کے دن ہم ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ جب یہ ہم روگی پن کسی فیملی میں آ جاتا ہے جو نشے کی بیماری میں یا کسی سائکیٹرک النس کے ساتھ مبتلا ہوتی ہے، تو کس طرح آہستہ آہستہ جو فیملی ممبرس ہیں وہ بے جا نرمی کی طرف یا بے جا سختی کی طرف جانے کی طرف کوشش کرتے ہیں. مطلب کہ یا تو پیشنٹ کو یا تو مریض کو خوش کرنے کے پیچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر جب وہ خوشی بے انتہا ہو جاتی ہے اور جو آخر پہ انہوں نے جو اپنا کچھ نہ کچھ آؤٹ کم لینا ہوتا ہے وہ نہیں ان کو آؤٹ کم مل رہا ہوتا، تو پھر بے جا سختی کی طرف، مطلب کہ ان کو اذیت دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ایون کہ مار پٹائی کی طرف بات اختتام پہ پہنچتی ہے. پھر یہی جو سائیکل ہے، یہی جو وشس سائیکل ہے، یہ ریپیٹ پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک طرف سہولت کاری ہونا شروع ہو گئی، دوسری طرف اشتعال انگیزی ہونا شروع ہو گئی، جو انیبلنگ اینڈ پرووکنگ کا سائیکل ہے. تو اس کے متعلق بھی ہم آج کے دن ڈسکشن اپنی رکھیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ پارٹ کہ جب کوئی بندہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ نشے کی بیماری ہے، اس کے اندر ہم روگی پن بھی ہے، تو اس کے متعلق کرنا کیا ہے، اس کے متعلق مینجمنٹ کیا درکار ہے، یہ ایک اہم پوائنٹ بنتا ہے. تو اس کو بھی آج کے دن ہم کور کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں آج کے دن ڈاکٹر پروفیسر حماد رانا صاحب، پروفیسر آف سرجری ہیں. ویلکم دا شو سر. اینڈ ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں ایز اے پیرنٹ، ایز اے فادر، جنہوں نے اپنے بیٹوں کی ریکوری میں ایک اہم رول پلے کیا. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ڈاکٹر فوزیہ رانا، مس پروفیسر آف انکولوجی، جنہوں نے اپنے بیٹوں کی ریکوری کے اندر، ان کی ٹریٹمنٹ کے اندر ایک اہم رول پلے کرتی ہیں اور ان کو ریکوری کی طرف گامزن رکھتی ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں مس میری. مس میری، آپ کے 2 شوز کے بعد ویلکم بیک، آپ نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا. اینڈ مس میری بھی اپنے جو بھائی ہیں سلوینس، ان کی مدد کرتی ہیں، ان کی سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے ساتھ ان کو چلاتی ہیں. ان کا آپ کا جو رول ہے ان کی ریکوری میں، اٹ از لائک دا لیڈنگ رول جن کے ساتھ ان کی ریکوری چلتی ہے. تو یہ بھی آج ہمیں بتائیں گے ریگارڈنگ کو ڈپینڈنسی، کہ کس طرح ہم روگی پن کی وجہ سے جو مسائل آ رہے تھے، جو ٹریٹمنٹ میں ہرڈلز آ رہے تھے، وہ جب کو ڈپینڈنسی پہ کام کیا گیا تو کس طرح وہ آہستہ آہستہ جو سارے ہرڈلز تھے وہ ایک ایک کر کے غائب ہونے کی طرف گئے. تو ہم اپنی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم جو پہلا کوسچن بنتا ہے وہاں سے آغاز کریں کہ یہ ہم روگی پن، یہ کو ڈپینڈنسی ہوتا کیا ہے. جو فیملی ممبرز پہلی بار نشے کی بیماری میں یا اپنے پیشنٹ کو دیکھتی ہیں یا نشے کی بیماری کے بارے میں آگاہی لیتی ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ یہ ہم روگی پن، یہ کو ڈپینڈنسی ہوتا کیا ہے. تو ایکچولی یہ ایک انتہائی جو ہے نا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں ایڈکشن کی یا سائیکیٹرک ڈس آرڈر کی، تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے. سو اس کے ساتھ ہمیں ایک اور لفظ کا اضافہ کرنا ہوگا، وہ ہے کہ اٹس اے فیملی ڈیزیز. سو ہم اپنے آپ کو ایگزونریٹ نہیں کرنا نہیں چاہیے ہم، لیکن ہم چاہتے ہیں کسی کو بھی آپ کہیں کہ تو بیمار ہے یا تجھے کوئی بیماری، وہ جو ہے نا ڈزنٹ فیل گڈ. تو پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی یہ ایک ہمارے لاڈ ون کو ایک بیماری ہو گئی ہے. دوسری چیز ہمیں یہ ایڈمٹ کرنی ہے کہ ہم بھی بیمار ہیں. اور ہماری بیماری کیا ہے؟ ایکچولی ہماری بیماری جو ہے وہ بڑے سادہ الفاظ میں کہا جائے تو ہماری بیماری وہ ہے جو کہ ہم ساری ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم اپنے لاڈ ون کو ریکلیم نہیں کر پاتے. تو ایکچولی ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا. لیکن جب ہم ان کے ساتھ we give side to them کہ جی fine you are sick and I am sick as well، اور ہم اپنی بیماری پہ کام کرتے ہیں
تم اپنی پہ کرو. تو جب ہم اپنی ذمہ داری لیتے ہیں, جیسے کہ اس بیماری کا ہال مارک ہے کہ یہ بیماری ادھر ہو ہی نہیں سکتی جہاں کہ پیرنٹس یا کیئر گیور جو ہیں وہ پرنسپل سینٹرڈ ہو رہے ہیں. سو سب سے پہلے یہ بیماری جو ہے نا آپ کے پرنسپلز پہ حملہ کرتی ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں نو ہی کین ڈو اٹ بیکاز ہی از آور لوڈ ون, تو ہم اس پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے اور وی لیٹ اٹ ہیپن. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پارٹ آف سولوشن بننے کی بجائے پارٹ آف پرابلم بنتے ہیں. تو جب یہاں آ کے اس سینٹر میں آ کے کہا جاتا ہے کہ لک وٹ ایور یو آر ڈوئنگ از میکنگ یور لوڈ ونز ڈیزیز مور اگریسو, ہم یہ ذمہ داری نہیں لیتے. تو جب ہم یہ ذمہ داری نہیں لیتے تو پھر ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے. سو ہم کسی بھی طرح جیسے ہم مریض کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو یہ بیماری ہے, وہ کہتے ہیں میں تو ٹھیک ہوں. اور جب آپ اس کے کیئر گیور کو کہتے ہیں کہ آپ جو اسٹیک ہولڈر آپ بیمار ہیں, وہ کہتے ہیں میں کیوں بیمار ہوں, جی کام یہ غلط کر رہے ہیں, میں کس طرح بیمار ہو گیا. تو ایکچولی وہ ماحول پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جو گھر کا ماحول ہوتا ہے ایڈکٹیو, جہاں بھی ایڈکشن ہوگی اس کے گھر کا ایک خاص قسم کا ماحول ہوگا. ٹھیک ہے, اب وہ ماحول کس نے کریٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ماحول آپ کے لوڈ ون نے آپ نے مل کے کریٹ کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا ایک اکیلا اس کو آگے لے کے چل سکے گا؟ کبھی بھی نہیں چل سکے گا. سو دا فرسٹ اسٹیپ از کہ یو ٹرائی ٹو withdraw the support for the disease, not for your son, not for your daughter, not for your loved one. آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں بیماری کا ساتھ نہیں دوں گا, میں اپنے بچے کا ساتھ دوں گا یا اپنی بچی کا یا اپنے لوڈ ون کا ساتھ دوں گا. کیونکہ ایکچولی آپ کی زندگی جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے, آپ کی اپنی زندگی کوئی نہیں ہوتی. اچھا, جو ڈسٹنکشن ہے نا کہ ہم کب بیماری کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کب ہم اپنے لوڈ ون کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ سب سے بڑی لرننگ ہے جو یہاں پہ ٹیون ان سیشنز میں آ کر محسوس ہونا شروع ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم سبھی کچھ تو کر رہے ہیں, ہم اس کے ساتھ اپنی زندگی سونا جاگنا کھانا پینا, اور وہ ہم اس کو گلوریفائی کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی لائف ختم کر دی ہے, بٹ ناٹ ریکگنائزنگ کہ یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے گرد اپنی لائف گھما رہے ہیں, اصل میں تو ہم بیماری کو پروان چڑھا رہے ہیں. ایکچولی یہ ایک بڑے مشہور سینگ ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. سائنس کہتی ہے کہ بھائی نہیں, یہ کو ڈیپینڈنسی ہے, یہ کو ڈیپینڈنسی ہے. وہ ہمیں پتہ چلا تو ہم تو بڑا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہائی فیل کرتے ہیں, اور ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بچے کے لیے یہ کیا, اس کو گاڑی لے دی, اس کو ہم نے گھر لے دیا, اس کی شادی کروا دی, اس کو جناب جو ہے وہ نوکری دلا دی, اس کو کاروبار میں حصہ دلا دیا, لیکن سب میں ناکام ہو گیا. سب میں ناکام ہو گیا. تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ تو پھر جب یہاں کے بتایا جاتا ہے کہ نو, میرٹ شوڈ پرویل. اب مجھے بتائیے, آپ جب کسی کی لیٹس سے کوئی بیماری ہے, whether it's mental illness, whether it's addiction, whether it's pain, whatever it is, آپ اس کی پین اپنے اوپر لے لیتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اس کی پین کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. تو پین جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اس نظریے سے سوچیں جو کہ میں نے آج پریکٹس کیا, کہ rather than attaching myself to the suffering, somebody who is sick, and I am suffering with them, so it is like multiplying the suffering. So rather than attaching, I need to detach. کسی کو درد ہو رہی ہوگا تو آپ بھی اپنے آپ کو درد دینا شروع کر دو, تو کیا مسئلے کا حل نکلے گا؟ بڑھ جائے گا. تو یہی کرتے ہیں نا دونوں تو پھر معطل ہو جائیں گے. ڈیٹیچ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو اسٹیپ ہے نا,
وہ اپنے آپ سے اٹیچمنٹ ہے. اپنے اوپر دیکھنا ہے کہ میری نیڈس کیا ہیں, میری وانٹس کیا ہیں, میری چیزیں فلفل ہو رہی ہیں کہ نہیں, مجھے خوش ہونا ہے, مجھے رہنا ہے, مجھے جینا ہے, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کرنی چاہیے. میں بھی میڈیٹیشن کرو, آئی ایم گڈ, آئی ایم ہیپی, آئی ایم بیوٹیفل, آئی ایم وانڈرفل, آئی ہیو واٹ آئی نیڈ. ساری رات بچہ آپ کا گھر سے باہر رہا ہے تو آپ کیسے یہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھو, بچہ تو ساری رات آپ کا باہر رہا ہے تو میں یہ کر چکی ہوں, میں بھی باہر ہی تھی, مطلب ایون دو آئی واز اندر بٹ آئی واز باہر. Mentally you were, Exactly. I didn't sleep. I was attached to the window when he would come home. I was waiting for the door to open. I had alarm on, which they turned it off. I didn't know. But اور ساتھ آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی ہوگا. نہیں, ڈنڈا نہیں میں نے کبھی کیا. نہیں, not really. اندر آپ کے ابالا ہوگا کہ the moment he comes. Emotional pain which I'm going through, I'm transferring that pain to my loved one. Yes, بالکل صحیح بات ہے. تو دیکھیں یہی تو بات سکھائی جاتی ہے کہ ایکچولی جب کوئی چیز ہو گئی ہے, اور جس طرح آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ جی بچہ ساری رات باہر ہے اور آپ کے جذبات و بائل کر رہے ہیں, اس وقت آپ کبھی بھی سین بات نہیں کہہ پائیں گے, ٹھیک ہے, اور نہ وہ سن پائے گا, بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ آپ کو مزید فلیئر اپ کر دے اس وقت, ٹھیک ہے, فلیئر اپ کر کے اپنی بےزتی کروا دے, آپ کو مجبور کر ہوتے ہیں جب آپ بےزتی کر. سو دس گیو دیم ریزن, that's provoking. دس گیو دیم ریزن کہ وی کین ڈو دیٹ. اتنی بےزتی ہوگی اب تو بنتا تو پھر ہم جب پرووک کرتے ہیں پھر اس کو صبح صبح انیبل کر دیتے ہیں, کہتے ہیں چل میں بڑا اچھا ناشتہ بنا کے دیتی ہوں, چل تو میرا بیٹا پیارا, اپنے ہاتھ سے, بے شک اپنے آپ کو پین ہی ہوتی. اچھا, آئی تھنک دس از آلسو جو یہ بات کر رہے ہیں, ڈیٹیچ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وی آر ان اے وار سچویشن, اور اگر سولجر خود ہی اتنا تھک جائے, اتنا ایگزرٹ ہو جائے, چاہے وہ پرووک کر کے ہو چاہے انیبل کر کے ہو, لیکن وہ اس حد تک ہم ایگزرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ اس میں اپنا بھول جاتے ہیں. اور یہ لڑائی اس بیماری سے لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک اے بریک, وی نیڈ ٹو ٹیک اے پاز, اینڈ وی نیڈ ٹو میک آور سیلس ریفریشڈ, ریجوینیٹڈ, تاکہ ہم بہتر طریقے سے, اور یہ جو ساری ایفرٹ ہے, جو انرجی ہے جس سے ہم ایگزرٹ ہوتے ہیں, اس کی بجائے جس چیز سے بیماری کو سہارا نہ ملے بلکہ بیماری کو ہم ختم کرنے میں یا اس کو ڈیل کرنے میں مدد کریں. سو آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے بات. اور یہ اگین اب میرے لیے تو لرننگ بہت ہی ظاہر ہے وہ سب کی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو تو پھر بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے اس سفرنگ میں, اس سارے جو سفر میں یہ منزل آپ کی, بے شک آپ آدھے راستے تک آگے ہوں تو پھر بھی آپ تھک جائیں گے, پھر آپ کو بریک لینے کی ضرورت ہے. ایکچولی یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ آل دا ٹائم. سو پرابلم کیا ہوتی ہے, ہمارے لاؤڈ ون ہوتے ہیں اور وی آر انگیج مینٹلی 24 hours ود دیم, اور کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. That affects our physical. Exactly. It's Not only mental, physical, everything. Psychological. So, کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں؟ And social life is also affected. بالکل اسی سے اٹیچ ہوتی ہے, بیماری کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے کہ وہ خوش ہے تو آپ خوش ہیں, وہ رو رہا ہے تو آپ رو رہے ہیں, اس کی اچیومنٹ ہے تو آپ خوش ہیں, اس کی نئی اچیومنٹ تو آپ غمگین ہیں, اور ہم اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیتے. لیکن ایکچولی ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایکچولی ہمیں کرنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا لوڈ ون جو ہے اسپیشل ون ہے, اس کو گیو ہم اے اسپیشل پلیس ان یور ہارٹ. اور آپ اپنے برین سے بات ہی کرتے ہیں کہ بیکاز یہ میرا بہت اسپیشل ون ہے, تو ہی اور شی ریکوائر اسپیشل اٹینشن. تو رادر دین فار 24 hours انگیجنگ آور برین, وی ول گیو ہم 1 hour 2 hour 3 hour کوالٹی ٹائم, اور میں صرف جو ہے اسی کے بارے میں سوچوں گا یا سوچوں گی. تو پھر فوکسڈ ہو جاتے ہیں آپ, پھر آپ کا دماغ کلٹر نہیں رہتا, تو آپ اپنے 20 hours 22 hours جو ہے اپنے بچا پاتے ہیں.
جب بھی 20-22 آورس میں آپ کو خیال آتا ہے تو آپ کہتے ہیں فائن میں نے یہ ٹائم دیا ہوا تھا, اس کے بارے میں اس وقت سوچوں گا. لیکن یہ بات کرنا بڑا آسان ہے, Learn بہت کرنے کی آسان ہے, اور ضرورت ہے. میں بھی یہی کہتی ہوں کہ ہاں یہ کر لوں گی میں, لیکن جب وقت آتا ہے نا اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی تھاٹس اوور ویلمنگ ہوتی ہیں اور آپ لوگ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ایکچولی یہی پرابلم ہے. اس میں یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو, بیکاز نو آئی ایم اویئر. نہیں, اس کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ ہونے سے پہلے منصوبہ بنانا ہے. ٹھیک ہے, ہیٹ آف دا مومنٹ میں آپ کچھ نہیں کر پائیں گے, آپ بے بس ہوتے ہیں. جس طرح ہمارا بچہ جو ہے وہ نشے سے یا اپنی سائیکیٹرک النس سے مجبور ہوتا ہے, ہم بھی تو اپنی چیزوں سے مجبور ہوتے ہیں نا, تو ہم بھی اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہ کرو چھوڑ دو, تو وہ چھوڑ نہیں پاتا. تو کیا ہم اپنے رویوں کو چھوڑ پڑتے ہیں؟ تو پھر ہمیں پہلے سب سے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے وہ کون سے کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے میں یہ ریپیٹڈ ایک ہی قسم کے ایکشن نہ کروں. دیکھیں جو بھی ہم ایکشن کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں ہمارا بچہ جو بھی لائف گزار رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کے ریورس ہو جائے, تو ہم جو لائف گزار رہے ہوتے ہیں کیا اس کو ریورس ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ دا مومنٹ ہم یہ ریئلائز کر لیتے ہیں اور اپنے بچے کو بتا دیتے ہیں کہ لک اٹس انف فار می, آئی کانٹ بیئر اٹ مور. اب بتائیں میں ولنریبل ہوں, مجھے ضرورت ہے. تو جب آپ یہ میسج کنوے کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کی گھنٹی ضرور بجتی ہے. دیکھو جی, آئی ایم پاور لیس اوور مائی تھاٹس, تو مجھے بھی ایڈکشن ہے. مجھے ایڈکشن کس چیز کی؟ مجھے اپنی تھاٹس کی ایڈکشن. تو یہی بات ہے نا کہ ہم نے اپنے تھاٹس پہ, ٹھیک ہے, ہماری جو سوچیں ہیں, ہماری سوچوں کو آپ نے بریک دینی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم جو 24 گھنٹے ایک ہی سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو ہم اس میں معطل بن جاتے ہیں نا. نیچر میں جب جڑواں ٹوین پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک ہی طرح چلتے ہیں, ایک ہی طرح سوتے ہیں, تو ان کو علیحدہ کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ علیحدہ کرتے ہیں تو وہ ایک اپنا بیٹھ جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, تو وہ انڈیپینڈنٹ ڈیٹیچ ہو کے وہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی اٹانومی ہو جاتی ہے, انڈیپینڈنس ہو جاتی ہے. دو ہیومن بینگ ہے, دو کمپلیٹ ہیومن بینگ ہے. ٹھیک ہے, دونوں کمپلیٹ ہیومن بینگ کو اپنا علیحدہ سے خیال رکھنا چاہیے. سو ہم شہید وفا بنتے بنتے ہم تو ساری جہان کا درد ہمارے جگر میں ہے, لیکن وہ کسی کو فائدہ نہیں دیتا. ایگزیکٹلی یہ بیماری کو فیول دیتا ہے کہ چلو جی تم بڑھتی جاؤ. ایگزیکٹلی یہ اب آپ بڑی آسانی سے کہہ رہی ہیں کیونکہ آپ نے لرن کیا ہے, اور ہم اسی بات پہ میسج دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے جو سفر کیا ہے وہ نہ سفر کریں اور وہ یہ رویے اپنا لیں. کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ کسی کے حصے کا کام کریں گے آپ فرسٹریٹ ہوں گے, آپ تھکاوٹ کا ہے اور آپ ڈس انگیج نہیں کر پائیں گے. تو پہلے تو یہ سوچنا ہے نا کہ ہم اپنے حصے کا پہلے کام کر لیں, ہاں پھر وقت ملتا ہے اور فیزیبل ہے تو آپ دوسرے کا, تو ہم اپنا کام چھوڑ کے جب دوسروں کا کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں, اس کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے. تو ایکچولی اس نے تو یہ کام کروایا شاید, لیکن کیا تو آپ نے نا. جب آپ کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے تو آپ کسی پہ کیسے, جب آپ when you can't control yourself تو آپ کیسے سوچتے ہیں کہ آپ کسی کو کنٹرول کریں. اچھا, کہیں بیہائنڈ دا بیک آف آر مائنڈس یہ ہوتا بھی ہے کہ ہم اتنا کام کر کے دوسرے کو امپریس کر کے اور اس پر یہ برڈن ڈالنا چاہتے ہیں کہ کل کو میں نے کچھ کیا تو پھر یو آر you should remember کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا. ایسا ہوتا نہیں ہے, ایڈکشن میں ایسا ہوتا نہیں ہے. سو یہ ہمارے جو ہے نا جو ہے وہ غلط پیراڈائم ہے. ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ نہیں رکھنی چاہیے. نہیں, ایکسپیکٹیشن آپ کو لیگل رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور ہمیں میری بات سنیں, بات سی ہے کہ کیا ہم اپنے بچے کو بتا پاتے ہیں کہ ہمیں تو اس سے ایکسپیکٹیشن ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, بس اپنا دھیان رکھ لے, ہم تو جو ہے نا مہان ہے, ہمیں تو تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیتا ہے دین وی اسٹارٹ کرائنگ کہ دیکھو میں ایکسپیکٹ تو کر رہا تھا, کہہ تو میں یہ رہا تھا لیکن کہہ نہیں پاتے نا. سوچ تو میں یہ رہا تھا. یہی بات ہے کہ ہمارے کولو فیل میں تضاد, جب ہم نے پچھلی دفعہ بات کی کہ ہم دوغلی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے, ہم اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں, باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں, اینڈ وی فیل شیم بائی ٹیلنگ کہ یار آئی نیڈ یو. کتنی اچھی بھائی, اپنے بچے سے آپ کہہ رہے ہیں آئی نیڈ یو. ٹھیک ہے, اور کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو کہا نا آئی نیڈ یو, تو پھر تو یہ پہاڑ پہ چڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اٹیچ کیا ہے کہ یو نیڈ می, آئی نیڈ یو. تو جب ہم یہ میسج دیتے ہیں نا, تو پھر اس کو پتہ ہے کہ میری نیڈ اس وقت پوری ہوگی جب میں کسی کی نیڈس پوری کروں. انٹرڈیپینڈنس. تو یہ پروسیس جو ہے نا, کیونکہ ہم جو ہے نا ہم ممتاز ہونا چاہتے ہیں. پیرنٹ ہم ممتاز ہونا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے نام کا ڈنکا بجے, لوگ مثالیں دیں کہ یہ شہید وفا ہے, دیکھو اس نے اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیکن سوسائٹی بھی بیٹے کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, آپ کے بچے ہیں, آپ کو ان کا دھیان رکھنا چاہیے. آپ احسان نہیں کر رہے ان کے اوپر, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, بچوں کا حق بنتا ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ ان کے لیے کرو. نہیں, یہ درست بات ہے, یہ بچوں کا حق ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ون وے ٹریفک ہو. بھائی آپ کریں, ضرور کریں, کیوں نہیں کریں گے. اور واقعی ہم اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں, ان کی خوشی غمی کا خیال رکھتے ہیں, ان کی ویلفیئر کا خیال رکھتے ہیں, تو کیا ہمیں یہ نہیں بتانا چاہیے ان کو کہ بھائی ہمیں ریٹرن بھی چاہیے. ریٹرن بھی چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, تم خوش ہو جاؤ. پھر وہ کہتا ہے میں تو نشے میں خوش ہوں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ نشے میں خوش ہیں, ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا نہیں ایسی فیملیز کہ وہ خوشی چیزیں پرووائڈ بھی کر دیتے ہیں, خوشی چیزیں پرووائڈ بھی کر دیتے ہیں کہ تاکہ اس کا موڈ مزاج ٹھیک رہے. وہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ میرا مطالبہ پورا نہیں کیا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا. تو کیا ہم یہ بتاتے ہیں ان کو کہ تم نے اگر ہمارا مطالبہ پورا نہ کیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے؟ ہم شروع سے کہتے ہیں کہ تمہیں اختیار حاصل ہے کہ تم ناراض ہو جاؤ, مجھے یہ اختیار حاصل نہیں, کیونکہ ہم نے معاشرے سے سیکھا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو سکیں, وہ غصہ کر سکیں, وہ انکار کر سکیں. تو ایکچوئل پرابلم ہماری جو ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے saying no to our loved one. جس دن ہم میرٹ پہ نو کہنا سیکھ لیتے ہیں نا, تو بھی کسی کو دیکھیں, اگر کوئی بندہ آپ کو نو نہیں کہہ سکتا تو آپ کتنے ہیپی ہوں گے مجھے بتائیں. ہمیں سے ہماری زندگی میں کوئی ایسا بندہ ہو جو ہمیں نو نہ کہہ پائے, پھر تو موجیں ہوں گی. تو ہم نے وہ موجیں جو ہیں اپنے لوڈ ون کو پرووائڈ کی ہوتی ہیں, اور پھر جب وہ اس کو انجوائے کرتا ہے. ہمارے پروفیشن میں ہمیں سکھایا جاتا ہے. being a female actually in Pakistan, when I was small and getting older, I wasn't allowed to say no. تو میں نے نو کا لفظ سیکھا ہی نہیں. I was like I'm supposed to do this, I'm supposed to do that. عزت, خاندان کی عزت, بھائیوں کی عزت, باپ کی عزت, ماں کی عزت, حامد کی عزت, اب بچوں کی عزت. مطلب میری تو زندگی ہے ہی نہیں نا, بس اٹس آل اباؤٹ ادر پیپل. تو نو کہنا مجھے آیا ہی نہیں. اور پھر جب میں ڈاکٹر بن گئی تو ڈاکٹر تو پھر اور بھی دوسروں کے لیے میں تو بنی دوسروں کے لیے. تو دیکھیں نا, یہ اگر اس طرح کا رویہ ہے تو اس طرح کے رویے کے نتائج ہوں گے نا. دین وی شوڈ ناٹ بی کمپلیننگ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو میں دوسروں کو کیسے کروں گا. کیا مجھے اپنے رویوں پہ, اپنی بات چیت پہ, اپنے ایکشنز پہ کنٹرول ہے؟ اگر نہیں ہے, میرے ایکشن از ڈپینڈنٹ آن مائی لاؤڈ ون. وہ خوش ہے, میں خوش ہوں. وہ جاگ رہا ہے, میں جاگ, وہ سو رہا ہے, میں سو رہا ہوں. وہ ناراض ہے, میں ناراض ہوں. تو پھر ویئر ایم آئی؟ تو ہمیں اپنے آپ کو انڈیویجول ایز اے انڈیویجول رسپیکٹ دینی پڑے گی نا. تو جب تک ہم اپنے آپ کو رسپیکٹ نہیں دیں گے, کوئی آپ کی کیسے رسپیکٹ کرے گا؟ We have to detach with love. We have to detach ourselves with love. We don't. We are so attached to our loved ones کہ we are sick. ایکچولی ہمیں اٹیچ ہونا چاہیے, لیکن ڈٹیچمنٹ کا مطلب جو سمجھا جاتا ہے نا, وہ سمجھا جاتا ہے
abandon کر دیا. abandon کر دیا. That is not abandonment. So actually detachment to the things which are not right. I'm saying detach with love. Yes. You know? Yeah. Talk to them with love. دیکھیں things- love will be unconditional. ٹھیک ہے. Respect will be unconditional. It does not mean کہ آپ ان کی ہر بات مانیں گے. آپ سوچیں نا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں, جو آپ کو بات کہتے ہیں, اس سے فائدہ ہوگا یا آپ ایز اے کڈ اپنے ماں باپ کو جو بات کہتے ہیں اس سے فائدہ ہونے کا امکان زیادہ کس کا ہوگا؟ آبویسلی جو چین آف کمانڈ ہے وہ اوپر سے نیچے آنی چاہیے نا, نیچے سے اوپر نہیں جانی چاہیے. سو ادھر اٹ از ریورس, جب یہ نیچے سے اوپر جانی شروع ہو جاتی. ہماری جنریشن تو میری بات سن, پہلے ہم ماں باپ سے ڈرتے تھے, اب ہم بچوں سے یہ آپ کا اختیار ہونا چاہیے نا. یہ آپ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا واقعی آسان ہے لیکن سیکھا کچھ, تو اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی ہو از ریسپانسبل فار دس. I should take responsibility. I should take responsibility of myself. اچھا, I found something very interesting. I think ہم بہت اسکرین ایڈکشن پر بات کرتے ہیں, اور جو بچوں کا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسرٹ کرنا پاور فار پیرنٹس کتنا ضروری ہے. ریسنٹلی آئی واز ان اے سیلون, تو شی واز the child was only 2.5-3 years old probably, and the mother continuously put a mobile screen in front of her. Yes. Because she would start crying جب بھی وہ اسکرین ہٹ جائے گی, کیونکہ وہ بال کاٹ رہا تھا بار بار. And she stood for like good half an hour there holding screen like that. And I was اب like, بچے نے کیا سیکھا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے بچے نے سیکھا ہی ہوگا کہ I can control her. I can control her. Yes. اور the way to control her is crying. ٹھیک ہے, یا کوئی ایسا حرکت کرنے کا جو اسے پسند نہ ہو. تو کیا ہم یہ چیز کر سکتے ہیں کہ ہم بھی کوئی ایسی حرکت کریں جو اس کو پسند نہ ہو؟ کر سکتے ہیں نا. لیکن ظاہر ہے یہ کہنے میں بہت بری بات لگتی ہے, ٹٹ فار ٹیٹ لگتا ہے, لیکن یہ تربیت کا حصہ ہے. ہم کیا ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ اسکرین جو ہے از ناٹ گڈ فار یو, وائی یو وانٹ ٹو سی دا اسکرین. اب اچھا ہم سچے بچہ ہے, اس کو کیا پتا, بچے کو سب پتا ہوتا ہے. لیکن یہ عادت بھی تو اسی نے ہم ہی نے ڈالی ہے نا, اس کی لرننگ ہے کہ اسکرین جو دینا, اس کا بچہ تو خود نہیں اسکرین لے سکتا. دے اسٹارٹ کوائٹ ینگ. اور وہ اگر پیرنٹس کو ہم دیکھتے بھی ہیں جو ایجوکیشن میں بچے, اگر پیرنٹس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی تو بچوں کے ہاتھ میں کتاب ہوگی. اگر ان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے تو یہ ایز اے پیرنٹ آئی تھنک یس ٹو لانگ پیریڈ آف ٹائم پیرنٹس ہم نا اصل خود میں ہی یہ ٹیچ کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹنگ جو ہے نا وہ خود بخود آ جاتی ہے, اٹ کمز بائی ڈیفالٹ. سو ایکچولی پیرنٹنگ آپ سوچیں کہ آپ نے ایک نسل کو ریز کرنا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو یہ لرننگ والا کام ہے, سیکھنے والا کام ہے. اور جیسے ہی ہم یہ کسی کو بتاتے ہیں کہ یار میں آئی وانٹ ٹو لرن پیرنٹنگ, وہ کہتے ہیں کتنا بیوقوف انسان. I wish میں نے 12 اسٹیپ سیکھے ہوتے بچے پیدا کرنے سے پہلے. تو اب ہم بات کرتے رہیں گے, کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ سیکھنے سے ہی آتا ہے, اور یہ پروگرام بھی جاری رہے گا لیکن چھوٹے سے وقفے کے بعد. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.
سو ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسٹریٹ کا ذیلی پروگرام اٹ ٹیکس اے فیملی. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے اباؤٹ کو ڈپینڈنسی, ہم روگی پن, کیسے یہ فیملی ممبرس کے اندر, ان کے موڈ مزاج کے اندر, ان کی روٹینس کے اندر گھل مل جاتی ہے, ان کو خرابی کی طرف لے جاتی ہے. جو پیشنٹ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی میرے پہ غصہ کیا جائے وہی ہوتا ہے, ساتھ ہی غصے کے بعد کیونکہ اس کی بات مان لینی ہوتی ہے تو اس کو یہ بہت فیور کر رہا ہوتا ہے. یہ پرووکنگ انیبلنگ کا جو سائیکل ہے, جو وشس سائیکل ہے, یہ صرف اور صرف بیماری کو ہی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ نشے کی بیماری ہو, چاہے وہ کوئی سائیکوٹک ہے, چاہے وہ سائیکیٹرک کوئی النس ہو. تو اس کو سمجھنا فیملی ممبرس کے لیے, پیشنٹس کے لیے بہت اہم ہے, بیکاز یہی وہ بریکنگ پوائنٹ بنتا ہے جہاں پہ کچھ بیہیویئرز جو اٹیچ ہو جاتے ہیں, جو ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں النسز کے ساتھ, بیماریوں کے ساتھ, وہ وہاں سے نشو نما پا رہے ہوتے ہیں. جب تک ان کو بریک نہیں کیا جائے گا, جب تک ان کو ہولڈ نہیں کیا جائے گا, اور کسی ایک سائڈ سے نہیں بلکہ ہر سمت سے, کہ ہر فیملی ممبر اپنے اپنے حصے کا کام کرتا ہے, اپنے اپنے حصے کی انیبلنگ پرووکنگ پہ ہولڈ کرتا ہے, تب جا کے جو بیماریاں ہیں, جیسے کسی کا سانس اگر روکنا ہے تو ہر جگہ سے سانس روکنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو بیماریوں کا بھی ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ ہر جگہ سے اس کو جو نشو نما مل رہی تھی اس کو روکا جائے. تو اسی کے متعلق ہم اپنی بات کیری آن کرتے ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ سب نے جو اپنے لو ونس کے ساتھ جو ہم روگی پن, جو کو ڈپینڈنسی کو آئیڈینٹیفائی کیا, تو اس کے اندر کیا چیزیں ہیلپ کیں اس کو ڈپینڈنسی سے نکلنے میں. تو مس اگر آپ سب سے امپورٹنٹ, اور وہ چونکہ جیسے میں ڈسکس کر رہی تھی کہ دوبارہ ایک سائیکل جیسے لگتا ہے کہ, اور وہ ایک کوئی ٹائم آتا ہے ڈیورنگ دس پروسیس کہ لگتا ہے کہ شاید یو آر ٹائرڈ اگین. ایک تو جب ہم علاج شروع کرتے ہیں تب بھی ہم ٹائرڈ ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم ناکام انسان ہیں, لیکن اصل میں ہم تھکے ہوئے ہیں. اور وہ تھکے ہوئے ہیں ہم بیماری سے لڑ کے نہیں, وہ بیمار رویوں سے لڑ کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب ہم ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں, یہاں پر ہم سیشنز میں آتے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے, چونکہ اچھی بات تو یہ ہے کہ اب دیر از اے ٹیم آف پروفیشنلز ہو آر دیئر ٹو ہیلپ. یہ سب سے بڑی ہیلپ ہوتی ہے ٹریٹمنٹ میں, چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری اور اسپیشلی مینٹل النیسز کو تو ہمیں اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے کرتے سالوں گزر جاتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف رویے کی بیماری ہے, حالانکہ یہ ایک جینیٹک بیماری ہے, یہ کرونک بھی ہے. اور لیکن یہ بیماری کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہمیں سپورٹ سسٹم چاہیے وہ پروفیشنلز کا ہے. تو ان کی موجودگی میں, ان کے ساتھ ہونے کا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج محسوس ہوا کہ ابھی, اور جو انکریجمنٹ بھی تھی کہ ابھی مجھے خود پر پہلے توجہ دینی ہے, اپنے آپ پر, اپنے آپ کو تازہ دم کرنا ہے. اور وہ سب سے اہم آپ کی نیند ہے, سب سے اہم آپ کے اٹھنے کا, سونے کا ٹائم ہے. آپ کی اچھی نیند اس بات کی ذمہ دار ہوگی کہ آپ کا سوچنے کا طریقہ کار آپ کی اس میں مدد ملے گی. آپ کا کھانا پینا, اپنی ڈائٹ پر دھیان رکھنے کی بہت ضرورت ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کی بہت ضرورت ہے. آپ کا بچہ جو ہے اتنا بیمار ہسپتال میں پڑا ہوا ہے, نشے میں ڈوبا ہوا, اور آپ سو رہی ہیں. ضرور, کیونکہ مجھے اس کے لیے, اس کے ساتھ, اس بیماری کے ساتھ لڑنے کے لیے مجھے ضرورت ہے, انرجی کی ضرورت ہے. اور اگر میں خود, تو وہ ہلکان تو ہم آلریڈی ہوئے ہوتے ہیں, ہم آلریڈی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ سوئیں گے. مجھے یاد ہے کہ بہت ساری راتیں, کیونکہ مجھے تب آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی تھی کہ بیماری ہے, سو ہی وڈ آسک می ٹو سٹ اینڈ اسٹے ہول نائٹ وائل ہی ول بی سلیپنگ. اور اگر اس کو پتہ چل گیا میں چوکی دارا کروں گی, اور وہ کہے گا کہ بیٹھیں, بس آپ نے بیٹھنا ہے, ہلنا نہیں ہے یہاں سے. اینڈ آئی ڈونٹ نو, آپ محبت میں بیٹھ رہی ہیں. ہاں, کہ میں خوف میں, محبت سے زیادہ خوف ہے. بعد میں پتہ چلا خوف ہے کہ یہ ایکچولی آپ اس کو نام دیتی تھی کہ یہ محبت ہے. محبت ہے, ایکچولی وہ خوف تھا, ڈر تھا. ہاں, ڈر تھا کہ کیا ہوگا, یہ کیا کرے گا, کچھ کر لے گا, یا کمرے میں لاک کرنا, یا اس سے ایوائڈ کرنا, یا پھر اگر چیخو پکار. تو اب آپ سوچتی ہیں کہ کیا اس وقت آپ نو کہتی تو کیا ہوتا؟ بالکل ہمت بھی نہیں تھی. اور اب اگر اندازہ ہوتا ہے کہ شاید, لیکن میں اکیلا شاید نہ کر پاتی یہ وداؤٹ اینی پروفیشنل ہیلپ. ایکچولی بیماریاں بھی جو ہے نا سینرجائز کرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے بیماریاں آپ نے دیکھا ہے کہ ڈائبٹیز کے ساتھ ہارٹ ڈیزیز بھی آ جاتی ہے, ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ جو ہے کارڈک فیلئر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیماریاں سینرجائز کرتی ہیں, اس طرح ٹریٹمنٹ بھی سینرجائز کرتے ہیں. سو ٹریٹمنٹ کی سینرجی یہ ہے کہ اگر جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ایک پیج پہ ہو جائیں,
ٹھیک ہے نا جی. اگر وہ یہ بیماری کرتی کیا ہے؟ ڈیوائڈ ہے، Divide جو and امریکہ conquer. ہمارے ساتھ Yes, کرتا ہے. yes. اور پھر وہ کہتی ہے آہستہ ڈو مور ڈو مور ڈو مور. کیا ہمارا لاؤڈ ون جو بھی ہم اس کو نوازشیں کرتے ہیں کیا اس کے لیے انف ہوتا ہے؟ وہ اگلے دن پھر کچھ اور ڈیمانڈ کرتا ہے، اگلے دن پھر کچھ اور ڈیمانڈ کرتا ہے. Threshold بڑھتا جاتا ہے. اور ہم اس خوف میں کہ اگر وی ہیو ٹو سے نو تو پھر یہ ہمیں برا سمجھے گا اور پھر یہ ہماری بات نہیں مانے گا. تو پہلے کون سی ہماری بات مانتا ہو؟ نہیں دیکھو، امریکہ میں جو جب آپ اپنے بچے کو داخل کراتے ہو تو آپ سے ہر بات چھپائی جاتی ہے. پیرنٹس بچے کے ساتھ علیحدہ اور پیرنٹس کے ساتھ کم کنورسیشن ہوتی ہے. ہفتے میں ایک دفعہ پیرنٹ اور چائلڈ کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں آپ کو تھوڑا بہت کچھ سمجھ آتی ہے. لیکن وہاں پہ جو مجھے ہیلپ کیا وہ تھا سپورٹ گروپ. سپورٹ گروپ میں جب میں پہلی دفعہ گئی، میں چھپتی چھپاتی وہاں بیٹھی تو میں نے ایک عورت جو وہ ان کا پیمفلٹ ہے وہ ہم ڈیلی ریڈرز پڑھتے ہیں، تو اس میں اس نے کہا 3 C's. You didn't cause it, you can control it and you can cure it. میں تو آنکھیں کھل کے میں تو سمجھتی تھی میں نے ہی کاز کیا ہے تو میں ہی کنٹرول کر سکتی ہوں. تو پھر جو میں نے کاز کیا ہے کنٹرول کر سکتی ہوں تو میں کیور بھی کر سکتی ہوں، بیکاز میں تو خدا تھی. آف کورس میں نے سمجھا تھا کہ میں تو ہر کچھ کر رہی ہوں، میں کام بھی کر رہی ہوں، میں کھانا بھی پکا رہی ہوں، میں بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں، میں اس کو ٹریٹمنٹ فیسلٹی میں لے کے آئی ہوں. تو میرے سے اچھا کون ہوگا؟ میرے سے اچھا کون ہوگا؟ سو ہم یہ انڈورسمنٹ چاہتے ہیں پھر، ٹھیک ہے نا. معاشرے اس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے کہ وی اسٹاپ مانیٹرنگ ایوری موو جو کہ میں کرتی تھی پہلے. سویا نہیں سویا، اب پرنسپل سینٹر دیکھ لیں نا، اس کے جو رویے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں. اس کی ہر چیز فکس کرنی ہے. اسکول نہیں گیا تو لیٹر لکھ دو کہ بھی وہ بیمار ہے. یہ انیبلنگ ہے. ہاں جی. اور پھر جب اٹھا تو اس کی تو آپ انزائٹی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. نہیں، آپ نے اس کی ٹکا کے بستی کی کہ تو اسکول نہیں گیا اور دیکھ میں کتنا مہان ہوں، میں نے تیرے لیے لیٹر لکھا ہے، تو اب میری عزت کر اور میرے آگے بچ جا کیونکہ میں نے. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. یہی رویہ جو ہے نا بہترین ہے. کرتے رہو ڈو مور. I think we should let the natural consequences, you know. دیکھیں نا، جب ہم کسی کو کانسیکوینس سے بچاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. ہمیں اگر پتہ نہ ہو کہ ہم چھلانگ لگائیں گے بغیر پریپریشن تو کیا ہوگا. آپ 100 دفعہ کہتے رہیں اور وہ پھر بھی کرے تو پھر تو اس کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. دیکھو اس کے لیے کوئی فون کرتا ہے تو یو نو کہ اسکول نہیں آیا، اس کو فون دو، جی ان سے بات کرو یہ کیوں نہیں آیا اسکول، rather than me answering, you know. Who am I? I didn't miss school. But I'm responding to it. اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوں میں، تو اس کو ہیلپ کر رہی ہوں. نو نہیں، وہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھی ہمارا بچہ ہے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، اور اگر ہم نے اس کو نہ کیا تو یہ بگڑ جائے گا. نہیں، ہمیں آفر کرنی چاہیے ہیلپ، لیکن وتھ کنڈیشنز. اور کنڈیشن کیا ہے؟ میں تمہاری ہیلپ کروں گی اور ہیلپ کروں گی اسکول جانے میں، صرف ٹریٹمنٹ میں، اسکول جانے میں ہیلپ کروں گی، اسکول جانے میں ہیلپ کروں گی. میں تو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر دوں گی، میں چھوڑاؤں گی آپ اسکول جا کے، جگا دوں گی آپ کو چاہے اتنا. لیکن آپ اسکول نہیں جاتے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ آپ ہی بھگتیں گے. اور ہم بڑے کنوینئنٹلی یہ بات تو کر سکتے ہیں نا، لیکن اس میں شیم انوالو ہے. ایز ایف پیپل ول جج کہ جی ان کا بچہ اسکول نہیں جاتا. یہ کس طرح کے ماں باپ ہیں کہ ان کا بچہ اسکول نہیں جاتا. سو ایز ایف یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور ہم بڑے ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں نا، اس وجہ سے ہم اس کو ٹالریٹ کرتے ہیں کہ ہماری پرائڈ جو ہے نا اس میں اٹیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح ہم اپنے لوڈ ون کی بیماری کو کیوں نہیں بتا پاتے، اس لیے نہیں بتا پاتے کہ ہماری بدنامی ہوگی. تو ہم ان کو اسٹرگل نہیں نہ کرنے دیتے، ہم اس کے اسٹیپ ان کر کے فٹافٹ ان کو ان کے حصے کا کام کرنے لگ جاتے، کانسیکوینسز ان کو بیئر نہیں کرنے دیتے. جب کسی کو کانسیکوینسز نہیں بیئر کرنے پڑیں گے، ایک بندہ جوا کھیلتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور دیر از سم باڈی جو کہ اس کو پرووائڈ کرتا رہتا ہے چیزیں، تو وہ کیسے اس کو پتہ چلے گا کہ جوا کھیلنے کا انجام برا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ اس کو
بند کریں گے اور اس کے کانسیکوینسز کو بیئر کرنے پڑیں گے, تب اس کے دماغ میں یہ تھاٹ جائے گی نا. پہلے تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی اچھا بنا مجھے دیتا تھا, اب کیوں نہیں دیتا؟ اس کی وجہ یہ ہے, یہ روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے مجھے جوئے میں ناکامی ہوئی ہے, اور یہ رسپانسبل. اور وہ پھر بار بار آپ کی توجہ اس بات پہ رہے گا, اور ہم بڑی کنوینئنٹلی اس بات کو کہیں نہ کہیں ایڈمٹ کرنا شروع ہو جائیں گے, اور پھر ہم انیبلنگ کرنا شروع کر دیں گے, اور پھر انیبلنگ کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہمیں غصہ آئے گا جب نتائج ہمارے الٹے ہوں گے, پھر ہم فرسٹریٹ ہوں گے, پھر ہم پرووک کریں گے, غصہ کریں گے, برا بلا کہیں گے اور چیخم جار ڈالیں گے, تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہی نکلے گا. اور یہ ایسا وشیس سرکل ہے کہ دیکھیں آپ کا بچہ جو ہے وہ تو اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہا ہوتا نا, تو جب ایک سائڈ کوئی بھی ریئلائز کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ سرکل بریک ہو جاتا ہے. آپ صرف اتنا کریں, صرف اتنا کہ آپ سوچ لیں کہ میں نہ انیبل کروں گا نہ میں پرووک کروں گا, میں نیوٹرل ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. اور جو نیچرل کانسیکوینسز ہیں اس میں I will let it happen. I will let him. We have to stay consistent. You know, boundaries, we have to establish boundaries. Boundaries should not be walls. Boundaries, if you... ماں باپ کی کون سی باؤنڈریز ہوتی ہیں اس معاشرے میں؟ تو بتایا جاتا ہے ہمیں کہ ماں باپ کی تو boundaries کس کے لیے ہوتی ہیں؟ boundaries میرے لیے ہوتی ہیں. It's not for the children, it's for me. یہ ہمیں تو نہیں پتہ چلتا نا, ہم تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم کوئی میرٹ پہ ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کام میں میں نہیں, یہ میری باؤنڈری ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں یہ بڑا فرق پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, لوگ آپ میں برا بلا کہیں گے, ہم برا سمجھیں گے, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کر کے دیکھ لیں. آپ اگر کوئی بچہ کوئی کسی غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہے, آپ اس کو بڑے کنوینئنٹلی بتانے کی کوشش کریں, نہیں کرتا تو let him take the face the consequences. اور پھر کوئی اگر آپ کو بات کرتا ہے کچھ کرتا ہے تو آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں نا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید ہمارے ریلیشن شپ بھی خراب ہوں گے اور ہمیں لوگ برا بلا کہیں گے, ہمیں اچھا فادر نہیں کہیں گے, اچھے ماں نہیں کہیں گے, اچھا باپ نہیں کہیں گے, اچھا ہسبینڈ نہیں کہیں گے, اچھا وائف نہیں کہیں گے. سو یہ جو معاشرے کے نشئی رویے ہیں نا, وہ ایکچولی جو ہے نا ہمیں جامد ہونے پہ مجبور کر دیتے ہیں. تو ایکچولی نشئی رویہ جو ہے وہ صرف گھروں میں نہیں ہوتا, معاشرے میں بھی ہوتا ہے, ملکوں میں بھی ہوتا ہے, حکومتوں میں بھی ہوتا ہے, اور دنیا میں بھی ہوتا ہے, اور بہت سی جگہوں پہ اس کو انڈورس کیا جا رہا ہوتا ہے. تو باؤنڈریز جب میں کہتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اپنے آپ کو اپنے لوڈ ون سے بات کرنے کے لیے پہلے میں نے سوچنا ہے. ایک ایکرونم ہے ہالٹ. بالکل. آپ نے یو میک شیور یو ناٹ ہنگری, اینگری, لونلی اور ٹائرڈ. اپنی نیڈس کو پہلے فکس کرو, کیونکہ جب آپ لیک سے کچھ آپریٹ کرو گے نا, آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, آپ کو ویسے غصہ آتا ہے, اینگری ہوتے ہو تو آپ آوازار ویسے ہوتے ہو, لونلی ہو تو پھر کوئی آتا ہے تو تنگ کرتا ہے تو اور برا لگتا ہے, اور ٹائرڈ ہو تو پھر کہتے ہیں چھڑ دے مینو, جا کرنا جو کرنا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہلے درست کرو, اپنے اوپر اپنی باؤنڈریز بناؤ, اپنے لیے باؤنڈریز بناؤ, پہلے اپنا جو ہے قبلہ سیدھا کرو, پھر بچے کو آگے چل کے اس کی گائیڈ لائن بناؤ. دیکھیں نا, جیسے ہی آپ اپنا قبلہ درست کرتے ہیں, انیشلی بیماری جو ہے وہ آپ میں گلٹ انڈیوس کرتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پرسسٹنٹ رہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں خوف سے آپریٹ نہ کریں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن بہتر کریں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ ریسپیکٹ دیتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو طنز تانے برا بلا نہیں کہتے, آپ میرٹ دیکھیں, میرٹ جو ایک ایسی چیز ہے جو ہم پوری دنیا جو ہے اس کی بات کرتی ہے, میرٹ میرٹ میرٹ. تو کیا ہمارا لوڈ ون جو ہے وہ میرٹ کا حقدار نہیں ہے؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا. تو جو بھی ہم کام کر رہے ہوں اگر ہم اس میں میرٹ دے دیں تو کیا ہمیں مطلوبہ نتائج نہیں ملیں گے؟
बिल्कुल, और मेरिट में हम भी इन्वॉल्व हैं। एग्जैक्टली, हमें अपने भी आप को मेरिट देना अपने आप सबसे को पहले, merit दो पहले। सबसे पहले मेरिट आपका है कि आपको जरूरत है इस बात की, जरूरत है। आपको भी सोने की जरूरत है, आपको भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की जरूरत है, अपने अपने जो है खाने पीने का ख्याल रखने की जरूरत है, अपने काम की जो है वो लुक आफ्टर करने की जरूरत है। ये मेरिट है ना। देखो, मैं अपना दिन शुरू करती हूँ, मैं ये नमाज कुरान सब कुछ करके मैं मेडिटेशन करती हूँ और योगा करती हूँ, वो जो कि मुझे ग्राउंड करती है। ठीक है, तो और फिर मैं ये करती हूँ कि मैं डेली रीडर बच्चों के साथ पढ़ती हूँ, तो मैं उनको फिर कहती हूँ कि अच्छा आज हमने प्रैक्टिस करना है, जैसे कि हमने प्रैक्टिस करना है कि वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट व्हाट इट इज, इट गॉड्स विल नॉट माइन, देयर इज पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। तो उससे मेरा दिन जो है वो एक पर्पस से शुरू होता है। आई एम गोइंग टू बी हैप्पी टुडे, सो इफ आई decide that I'm going to be happy today, I will reinforce all day long. कोई आती है मुश्किल तो मैंने कहना नहीं जी, मैंने तो आज ये कहा हुआ है कि I'm going to be happy, and if I have decided I'm going to be happy, the person in front of me is going to get the same vibration that I am giving. So basically you're spreading the happiness So around. actually आप पहले से कुछ चीजें डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, ये एट द मोमेंट नहीं होता। सो एक तरीका ये होता है कि आप ना कि ऑडिट कर लेते हैं, ठीक है, आप अपने सोने से पहले या जागने के फौरन बाद आप एक अपना ऑडिट करते हैं 24 आवर्स का। That's step 8. ठीक है, तो जब आप ऑडिट कर लेते हैं तो फिर देखें रोज का रोज आप करते हैं तो क्या होगा। एक्चुअली हमें अपने आप को भी तो फेस करना चाहिए, करना चाहिए ना। बिल्कुल। तो फिर हमें पता चल, जब हम ऑडिट करते हैं ना, फिर हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं रिपीटेडली कर रहा हूँ और उसके नतायज मुझे मुख्तलिफ मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर इंसानी रवैया तो ये होता है ना कि जब चीज़ें आपके उस तरह काम नहीं कर रही होती तो आप ऑडिट करते हैं, तो फिर आप उसको चेंज करते हैं ना। In step 10, I continue to take personal inventory when I was wrong, promptly admitted it. तो ये सोने से पहले आप अपनी इन्वेंटरी करते हो कि दिन में आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, किसको आपको किस तरीके से करना चाहिए था, तो ताकि वो दूसरे दिन जब आप सुबह उठो तो then you practice every night. ये मेरी स्पॉन्सर ने मुझे सिखाया था। ये कब हो सकता है? ये उस वक्त हो सकता है जबकि आप अपने दिमाग को क्लटर नहीं बनने देते। आपने दिमाग में एक ही चीज है कि हर वक्त आपकी वो क्लटर क्लियर करता है ना आपका। एग्जैक्टली, लेकिन पहले आपको पता तो होना चाहिए ना ये क्लटर है, तो आप पहले आपको डिटैच करते हो उस चीजों से, डिस्टेंस करते हो, डिस्ट्रैक्ट करते हो। लेकिन ये भी तो अवेयरनेस है ना कि हमारा ब्रेन जो है इसमें थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना इट्स अ स्किल एंड वी कैन लर्न इट। उसको डीक्लटर करना भी इट्स अ स्किल। एग्जैक्टली, आप ये हमें सोचना चाहिए कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हम सोचते हैं हम सीखे सिखाए हैं, हमें किसी चीज़ का, हमारे से अच्छा पेरेंट कौन होगा, हमारे से अच्छा हस्बैंड कौन होगा, हमारे से अच्छी वाइफ कौन होगी, हमारे से अच्छा भाई कौन होगा, बहन कौन, ऐसे ही होता है ना। तो भी अगर आप होंगे भी तो क्या आपको मतलूबा नताइज मिल रहे हैं? अगर नहीं मिल रहे तो वी नीड टू रिविजिट। तो वो रिविजिट आप करेंगे ऑडिट करके। देखो, आपने थॉट्स की बात की है, तो अगर आप अच्छा सोच के जाएंगे किसी के सामने तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ना। तो अगर आप सोचेंगे कि यू स्टार्ट फ्रॉम लैक, मतलब यूनिवर्स में तो अबंडेंस है, इसमें तो कमी किसी चीज की नहीं है, हमारे पास हर चीज है, हमारे पास इतनी बड़ी सोर्स है कि व्हाई डोंट वी से कि हाँ जी आई कैन डू इट, आई एम केपेबल, आई हैव व्हाट आई नीड, नॉट व्हाट आई वांट। तो इसका मतलब है क्रंच इसका ये है कि हमें अपना किबला दुरुस्त करना, किबला दुरुस्त करना है। और देखें, जैसे ही हम अपना किबला दुरुस्त करते हैं तो हमारा राब्ता किससे होता है? हमारे क्रिएटर से होता है, ठीक है। सो बीमारी में भी
جب ہم اپنا قبلہ درست کر لیتے ہیں تو ہمیں مطلوبہ نتائج ملنے شروع ہیں. یس. سو دس مائٹ بی دا ٹیک ہوم میسج کہ جی ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے. اور دیکھیں قبلہ درست کرتے ہیں میڈیٹیشن ہوتی ہے. قبلہ بینگ مسلم یا جو بھی ہم جس کو بھی اپنا ہائی پاور سمجھتے ہیں, اگر ہم قبلہ ہم اس کے رخ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہمیں اسٹرینتھ بھی ملتی ہے, ہم فوکس بھی ہو جاتے ہیں اور ہمیں نتائج بھی کچھ نہ کچھ ملنا شروع ہے. بالکل. جیسے آج کے دن سب نے اپنی ایکسپیرئنس بھی شیئر کیا اور 12 اسٹیپس کا بھی ذکر آیا. تو جو کو ڈپینڈنسی ہے, جو بیماریاں ہیں, جو ڈس آرڈرز ہیں, ان میں سے نکلنے کا ایک طریقہ 12 اسٹیپس پروگرام ہے. ساتھ ہی دوسرا طریقہ 7 ہیبٹس کا ہے. دونوں چیزوں کے اندر ایک ہی ایمفیسس ہے, پرسنل, مطلب کہ آپ اپنے اوپر پہلے کام کرتے ہیں, ورکنگ آن می فرسٹ, کہ اپنے اوپر کام کرتے ہیں, اپنی رسپانسبلٹی لیتے ہیں, اپنی باؤنڈریز بناتے ہیں, اپنا سب کچھ کریکٹ کر لیتے ہیں. پھر جا کے آپ کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں, کسی کو ہیلپ کر سکتے ہیں اس کی ریکوری کے اندر, وہ اپنی لائف بہتر بنائے. لیکن جب تک آپ کا اپنا قبلہ درست نہیں ہوگا, آپ اپنی جو آپ کا جو گلاس ہے وہ پورا نہیں ہوگا, آپ کی جو اپنی انرجیز ہیں, جو فیول ہے وہ پورا نہیں ہوگا, تو یو کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کسی اور کو کوئی ہیلپ دے سکیں گے, کسی اور کو کچھ گائیڈنس دے سکیں گے. تو آج کے دن کا جو ہمارا ٹیک ہوم میسج بھی تھا, جیسے سر نے آپ نے بھی کہا, کہ اپنے قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے, کہ بس ایک ڈائریکشن جو کریکٹ ڈائریکشن ہے وہاں پہ فیس کر لیں. آہستہ آہستہ پھر جو جرنی ہے, جو راستہ ہے, وہ خود ہی نکلنا شروع ہو جائے گا. تو ہمارا جو آج کا شو تھا ریگارڈنگ کو ڈپینڈنسی, ہم روگی پن, ہوپ فلی سب آڈینس نے اس کو سمجھا ہوگا, دیکھا ہوگا. اور اس میں کوئی بھی سوال اگر آتا ہے, کوئی بھی فیڈ بیک آتی ہے تو ہم تک ضرور پہنچائیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر 24/7 اویلیبل ہوتا ہے. فیس بک پہ, یوٹیوب پہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا جو کمنٹ ہے, جو ان پٹ ہے وہ دے سکتے ہیں, تاکہ ہم اس کو بھی اپنے شو کا پارٹ بنا سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.